बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुश आमदीद। मैं हूँ एहतशाम रहमान। खबरनामे का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली खबर शामिल करेंगे हंगूरजा से। हंगूरजा थाने की हदूद रसूलाबाद में 15 साल बच्चे की गंदम की फसल से लाश बरामद हुई है। पुलिस ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर लाश को तहवील में लिया, मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट के असल हक़ाइक़ सामने आने के बाद ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अफसोसनाक वाक़या पेश आया हंगूरजा में, जहां थाने की हदूद रसूलाबाद में 15 साल बच्चे की गंदम के खेत से लाश बरामद हुई है। पुलिस ने जाए वक़वा पर पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही असल हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे और कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राजनपुर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में शजरकारी करने का अनोखा अंदाज। बच्चों ने 300 सेकंड में 300 पौधे लगाकर तारीख रकम कर दी। डिप्टी कमिश्नर ने शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। देखते हैं शुएब सुमरो की ये रिपोर्ट। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में हुआ शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह। डिप्टी कमिश्नर और मेंबर सूबाई असम्बली फारूक अमानुल्लाह खान त्रिशक ने पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया। बच्चों ने 30 सेकंड में 300 पौधे लगाकर तारीख रकम कर दी। 30 सेकंड्स के अंदर 300 पौधे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह लगाए गए हैं और ये हमारे लीडर इमरान खान साहब का विजन है, बुज़दार साहब का विजन है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका आगाज़ राजनपुर से किया है और इंशाल्लाह हमारा मुल्क सरसब्ज़ व शादाब और आबाद व शाद रहेगा। हमने 30 सेकंड में 300 पौधे लगाए हैं। जैसे कि उन्होंने हमें तरगीब दी है, हम उस पर अमल पैरा करेंगे। घर जाके वैसे ही पौधे लगाएंगे और रोज़ उसकी हम देखभाल किया करें ताकि वो बड़ा हो जाए। सुनैरा यूसुफ, डिपार्टमेंट BS IT। हमने यहाँ पे आज 30 सेकंड में 300 पौधे लगाए हैं और मुझे बहुत ही उम्दा महसूस हो रहा है। ये हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते इन चीज़ों को। हमें घर में जाके भी, जैसे कि डिप्टी कमिश्नर ने हमें बोला है, हम घर में जाके भी पौधे लगाएं। दरख्त लगाना सुन्नत नबवी और सदका जारिया है। दरख्त लगाने वाले को क़यामत तक अजर मिलता रहेगा। कैमरा टीम के हमरा शुएब सुमरो, टीवी टुडे राजनपुर। आपको खबर दें कि आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार अताउल्लाह खान ईसा खेलवी ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मियांवाली के कोरोना वैक्सीनेशन काउंटर से कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा ली। वैक्सीन लगवाने से पहले उन्होंने मखसूस काउंटर पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई और इसकी तस्दीक करवाने के बाद उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन हासिल की। अताउल्लाह खान ईसा खेलवी का कहना था कि उन्होंने वैक्सीन लगवाने के लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाई थी। लोग अफवाहों पर कान ना धरें और बिला झिझक वैक्सीन लगवाएं। अताउल्लाह खान ईसा खेलवी का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान वैक्सीन से पहले ही कोरोना का शिकार हो चुके थे, इसलिए दूसरे रोज ही उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया था। उनका कहना था कि लोगों को एहतियाती तदाबीर पर अमल जारी रखना चाहिए ताकि इस वबा से बचा जा सके। और जहाँ तक लोगों का ताल्लुक है तो अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं। जैसे पोलियो की मुखालफत करते हैं कुछ लोग, हमारे बच्चे लंगड़े लूल्हे पैदा होते हैं, उनको ख्याल बाद में आता है जब वक्त गुजर चुका होता है। तो आज मेरी अपनी पूरी कौम से ये गुजारिश है कि वो वक्त ज़ाया ना करें, ख़ास तौर पे जो उनके बुज़ुर्ग हैं या जो किसी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, उन पे ज़्यादा जल्दी ये हमलावर हो सकता है कोरोना। तो उन्हें चाहिए कि वो जल्द से जल्द इससे गुजरें। यहाँ पर आपको आम खबर से आगाह करेंगे कि आज़ाद कश्मीर गाजियाबाद के करीब लैंड स्लाइडिंग का वाक़या पेश आया है। एक गाड़ी पत्थरों की जद में आ गई, 3 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी। पाक फौज के जवानों की बर वक्त इमदादी कार्रवाई, लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। आपको ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं, लैंड स्लाइडिंग के हैं। आज़ाद कश्मीर का इलाका है गाजियाबाद, यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हुई है। एक गाड़ी पत्थरों की जद में आ गई, 3 अफराद जाँ बहक हो गए, एक जख्मी है। पाक फौज के जवानों की बर वक्त इमदादी कार्रवाई, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल किए। पार्लिमानी सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब और मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब मलिक अहमद खान का यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली का दौरा। पार्लिमानी सेक्रेटरी बल्दियात मेंबर सूबाई असम्बली मलिक अहमद खान ने यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली का दौरा किया। इस मौके पर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली प्रोफेसर डॉक्टर इस्लामुल्लाह खान ने मेंबर सूबाई असम्बली को यूनिवर्सिटी के मसाइल, तालीमी सूरत हाल, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटी के नए मनसूबों के बारे में तफसीलन आगाह किया। मलिक अहमद खान ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली को मेयारी तालीम का इदारा बनाने के लिए हर एक को अपने हिस्से का काम करना होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में तरक्की का इन्हसार तालीम पर है। गुज़श्ता अदवार में मियांवाली को तालीमी तौर पर पसमानदा रखा गया। भावलपुर थाना सिविल लाइन पुलिस ने 10 साल बाद एक कैटेगरी के इश्तिहारी मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। इश्तिहारी मुजरिम मुतादिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब था।
بہاولپور تھانہ سول لائن پولیس نے DPO حسن مشتاق سکھیرا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے SHO کی سربراہی میں ان کی ٹیم نے کارروائی کر کے 10 سال سے مطلوب ایک کیٹیگری کے اشتہاری مجرم کو گرفتار کر لیا ہے۔ مجرم متعدد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا۔ کبیروالا میں کروڑوں روپے کی لاگت سے بنایا جانے والا قتالپور تا کنڈ سرگانہ روڈ سڑک پر جمع ہونے والے گندے پانی کی وجہ سے ٹوٹ کا شکار ہے۔ محکمہ ہائی وے کا عملہ گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کرنے لگا۔ کوٹ اسلام سے کنڈ سرگانہ روڈ محکمہ ہائی وے کے بیلداروں کی غفلت کی وجہ سے تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے سڑک پر کھڑے اس پانی کی وجہ سے راہگیروں، علاقہ مکینوں اور نمازی حضرات کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مقامی بیلدار صرف تنخواہیں وصول کرنے میں مصروف ہیں۔ علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شرازی سے مطالبہ کیا ہے کہ کروڑوں روپے کی لاگت سے بننے والے اس روڈ کو تباہ ہونے سے بچایا جائے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، وزیر اعلیٰ پنجاب کا پہلوانوں کے شہر گوجرانوالہ کے لیے بڑے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان۔ 3 ارب روپے کی لاگت سے یونیورسٹی آف گوجرانوالہ کے قیام کا اعلان کر دیا۔ 3 ارب 30 کروڑ روپے کی لاگت سے چلڈرن اسپتال کے قیام کا بھی اعلان کیا ہے۔ 11 کروڑ 50 لاکھ روپے کی لاگت سے آرٹس کونسل کے لیے آڈیٹوریم کی تکمیل کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے گوجرانوالہ کے لیے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پہلوانوں کے شہر گوجرانوالہ کے لیے بڑے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کرتے ہوئے 3 ارب روپے کی لاگت سے یونیورسٹی آف گوجرانوالہ کے قیام کا اعلان کیا، جبکہ 3 ارب 30 کروڑ روپے کی لاگت سے چلڈرن اسپتال کے قیام کا اعلان، 11 کروڑ 50 لاکھ روپے کی لاگت سے آرٹس کونسل کے لیے آڈیٹوریم کی تعمیل کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ بہاول نگر میں عوام کی جان و مال کا تحفظ، جرائم کا خاتمہ اور پولیس سے کالی بھیڑوں کو نکالنا اولین ترجیح ہے۔ DPO کی میڈیا نمائندگان سے تعارفی میٹنگ، کہا موجودہ دور میں میڈیا کے کام سے انکار ممکن ہی نہیں، میڈیا ہماری آنکھ اور کان ہیں۔ نئے تعینات ہونے والے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد ظفر بزدار نے DPO آفس میں میڈیا نمائندگان سے تعارفی میٹنگ کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بڑھتے ہوئے جرائم پر قابو پانے کے لیے نئی حکمت عملی اختیار کی جائے گی اور بہت جلد ضلع بہاول نگر کو کرائم فری بنا دیا جائے گا۔ جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کے لیے میڈیا اور عوام کو چاہیے کہ وہ پولیس کا بھرپور ساتھ دیں۔ عوام کے تعاون کے بغیر معاشرتی برائیوں کا خاتمہ ناممکن ہے۔ DPO غلام مبشر میکن کی شہر میں گشت کا مؤثر نظام بنانے اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ خانقاہ ڈوگرہ انسپیکٹر رائے سرفراز یوسف نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو میں کہا ہے کہ DPO شیخوپورہ کی ہدایت پر اشتہاری اور منشیات فروشوں کے خلاف سخت آپریشن کیا جا رہا ہے۔ عوام، صحافیوں، سیاسی نمائندوں اور عام افراد کے تعاون سے سماج دشمن عناصر کے خلاف آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ DPO شیخوپورہ غلام مبشر میکن کی سرپرستی میں تھانے میں تبدیلی نظر آئے گی۔ سب لوگوں کے لیے ہر وقت تھانے میں موجود ملوں گا اور جوا باز، کعبہ خانے، قبضہ گروپوں، منشیات فروشوں اور ڈاکوں کے خلاف ٹاسک میں کامیابی کے لیے میسر وسائل بھرپور کوشش کی جائے گی۔ خانقاہ ڈوگرہ میں حال ہی میں ہونے والی ڈکیتی کے بارے میں صحافیوں کے سوال پر رائے سرفراز نے کہا کہ DPO صاحب نے اس پر مختلف 3 ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد اس کیس کی تہہ تک پہنچ جائیں گے، جبکہ شہر میں اور گرد و نواح میں رات اور دن کے وقت گشت کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جائے گا تاکہ شہر میں امن و امان برقرار رہے۔ اسپیشل برانچ کبیروالا کی نشاندہی پر ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو اسٹاک کا الہ آباد میں جعلی کھل بنولا بنانے والی فیکٹری پر چھاپا۔ کبیروالا نواحی علاقہ الہ آباد میں ڈائریکٹر لائیو اسٹاک کا جعلی کھل بنولا بنانے والی فیکٹری پر چھاپا مار کر اور 350 بوری ککڑی، 50 بوری جعلی کھل، 100 بوری برآمد کر لی۔ جعلی فیکٹری کا مالک موقع سے فرار ہو گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو اسٹاک سلما ناز نے فیکٹری سے برآمد ہونے والا سامان تحویل میں لے کر نمونہ جات لیبارٹری بھجوا دیے۔ اہم خبر ہے راولپنڈی سے، جہاں پر دودھ میں جعل سازی کرنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی ان ایکشن نظر آئی۔ راولپنڈی کے مختلف فوڈ پوائنٹس اور دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی۔ 3 فوڈ پوائنٹ سیل کر دیے گئے۔ ناقص دودھ سپلائی کرنے والی ایک گاڑی کو 20,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ زائد المیعاد اشیاء کی بھاری مقدار میں برآمد ہونے پر 2 کریانہ سٹورز کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں راولپنڈی سے، جہاں پر دودھ میں جعل سازی کرنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی ایکشن میں نظر آئی۔ راولپنڈی کے مختلف فوڈ پوائنٹس اور دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ، 3 فوڈ پوائنٹ سیل کر دیے۔ ناقص دودھ سپلائی کرنے والی ایک گاڑی کو 20,000 روپے جرمانہ عائد۔
زائد المیعاد اشیاء کی بھاری مقدار برآمد ہونے پر 2 کریانہ اسٹور سیل کر دیے گئے۔ پتوں کی انتظامیہ کی نااہلی کے باعث آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ شہر اور گرد و نواح کے تمام علاقوں کی دکانوں پر آٹا نایاب ہو گیا ہے۔ شہری سراپا احتجاج ہیں۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 1200 سے 1500 روپے تک فروخت ہونے لگا۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پتوں کی سے، جہاں انتظامیہ کی نااہلی اور غفلت کے باعث آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ شہر اور گرد و نواح کے تمام علاقوں کی دکانوں پر آٹا نایاب ہو چکا ہے۔ شہری سراپا احتجاج ہیں۔ 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1200 سے 1500 تک وصول کی جا رہی ہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر دیں گے آپ کو شانگلہ سے۔ شانگلہ تھاکوٹ کے نوجوانوں نے انسانیت کی مثال قائم کر دی۔ کئی ماہ قبل دریائے اباسین میں ڈوبنے والے نوجوان کی لاش دریا سے نکال کر لواحقین کے حوالے کر دی۔ نوجوان تھاکوٹ کے مقام پر اپنی فیملی کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے آیا تھا۔ دریا اباسین کے کنارے پر بچے سیلفی لیتے ہوئے پاؤں پھسلنے کی وجہ سے بے رحم لہروں کی نظر ہوتے دیکھا تو باپ نے اپنے لختے جگر کو بچانے کے لیے دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی، مگر بدقسمتی سے وہ خود لہروں کا شکار ہو گیا تھا۔ ریسکیو نے لاش نکال کر لواحقین کے حوالے کر دی۔ ایک بار پھر آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس خبر سے، یہ مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ نوجوانوں نے انسانیت کی عظیم مثال قائم کی ہے، اور یہ واقعہ پیش آیا تھا شانگلہ تھاکوٹ میں۔ شانگلہ تھاکوٹ کے نوجوانوں نے انسانیت کی مثال قائم کی۔ کئی ماہ قبل دریائے اباسین میں ڈوبنے والے نوجوان کی لاش دریا سے نکال کر لواحقین کے حوالے کر دی۔ نوجوان تھاکوٹ کے مقام پر اپنی فیملی کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے آیا تھا۔ دریائے اباسین کے کنارے پر بچے سیلفی لیتے ہوئے پاؤں پھسلنے کی وجہ سے بے رحم لہروں کی نظر ہوتے دیکھا تو باپ نے اپنے لختے جگر کو بچانے کے لیے دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی، مگر بدقسمتی سے وہ خود لہروں کا شکار ہو گیا۔ ریسکیو نے لاش نکال کر لواحقین کے حوالے کر دی۔ ادھر منڈی بہاؤالدین میں شادی والا گھر ماتم قدا میں تبدیل ہو گیا۔ مسافر بس کے عملے کا موٹر سائیکل سواروں پر تشدد، ڈنڈوں سے تشدد کے باعث باپ جاں بحق، بیٹا شدید زخمی ہو گیا۔ مقتول اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کی شاپنگ کے لیے آ رہا تھا۔ مقتول کے لواحقین کا چیمہ چوک میں احتجاجی مظاہرہ، پولیس مخالف نعرے بازی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ملزمان با اثر ہیں، اس لیے پولیس ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا منڈی بہاؤالدین میں، جہاں شادی والا گھر ماتم قدا میں تبدیل ہو گیا۔ مسافر بس کے عملے کا موٹر سائیکل سواروں پر تشدد، ڈنڈوں سے تشدد کے باعث باپ جاں بحق، بیٹا شدید زخمی ہو گیا۔ مقتول اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کی شاپنگ کے لیے آ رہا تھا۔ مقتول کے لواحقین کا چیمہ چوک میں احتجاجی مظاہرہ، پولیس مخالف نعرے بازی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ملزمان بااثر ہیں، پولیس کارروائی نہیں کر رہی۔ کوٹ رادا کشن میں پولیس کا ڈاکوں کے خلاف ہنگامی بنیادوں پر کریک ڈاؤن جاری ہے۔ موٹر سائیکل چھیننے اور چوری کی وارداتوں میں ملوث ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضہ سے لاکھوں روپے مالیت کی 10 موٹر سائیکلیں، لاکھوں کی نقدی اور جدید ناجائز اسلحہ برآمد۔ ملزمان نے شہر اور اس کے گرد و نواح میں سنگین وارداتوں کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ یہ مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں۔ پولیس کی جانب سے اہم کامیابی حاصل کی گئی ہے۔ کوٹ رادا کشن میں پولیس نے ڈاکوں کے خلاف ہنگامی بنیادوں پر کریک ڈاؤن جاری رکھا۔ موٹر سائیکل چھیننے اور چوری کی وارداتوں میں ملوث ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی 10 موٹر سائیکلیں، لاکھوں کی نقدی اور جدید ناجائز اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ اسی والے سے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے ملک ٹیپو سے۔ جی ملک ٹیپو، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، تھانہ کوٹا کی حدود میں بڑھتی ہوئی چوری ڈکیتی کی وارداتوں پر کنٹرول کرنے کے لیے ڈی پی او قصور کی ہدایت پر ڈی ایس پی صدر نے ایس ایچ او اعظم ڈھٹی کی نگرانی میں ایک ٹیم تشکیل دی، جس نے بھرپور محنت کرتے ہوئے باسط اور حفاظتی بین الضلعی ڈکیت گینگ کے 3 اراکین کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے لاکھوں روپے نقدی، موٹر سائیکل اور نجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ یاد رہے کہ یہ جو ڈکیت گینگ تھا یہ رازدانی چوری اور کچے راہوں پر عوام کو لوٹ مار کرتا تھا اور ان کو فائرنگ کر کے زخمی بھی کر دیتا تھا۔ اسی گروہ نے شہر کے اندر بھی اپنی جو تھی دھاک بٹا رکھی تھی۔ رات کو لوگوں کو بجلی کے میٹروں کے تانے کاٹ کر لوگوں کو باہر نکال کر ان سے لوٹ مار کرتے تھے۔ تو اب جو ہے وہ ایس ایچ او نے کہا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ کرائم جو کنٹرول ہو جائے گا۔ ہم مزید جو ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دی ہیں، 7 کے قریب ملزمان اور ہیں
جو ابھی مفرور ہیں ان کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا. جی زبیر سلطان، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. دربنچن آباد میں تحصیل انتظامیہ کی لینڈ مافیا کے خلاف بڑی کارروائی. موزہ چیت سنگھ میں باثر قبضہ مافیا سے 253 ایکڑ سرکاری زرعی اراضی واگزار کروا لی گئی. واگزار کروائے گئے رقبے کی مالیت 29 کروڑ 40 لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی ہے. اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ تحصیل بھر میں بلا تفریق قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن جاری رہے گا. آپ کو خبر سے آگاہ کریں منچن آباد سے، جہاں تحصیل انتظامیہ کی لینڈ مافیا کے خلاف بڑی کارروائی. موزہ چیت سنگھ میں باثر قبضہ مافیا سے 253 ایکڑ سرکاری اراضی رقبہ واگزار کروائے گئے رقبے کی مالیت 29 کروڑ 40 لاکھ ہے. اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ تحصیل بھر میں بلا تفریق قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن جاری رہے گا. ادھر تھانہ سٹی کبیروالا پولیس کی بڑی کارروائی. بدنام زمانہ منشیات فروش ریحان پور بستی کے قریب سے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا. منشیات فروش کے قبضے سے 11 کلو چرس برآمد. مقدمہ درج. ڈی پی او کا کہنا تھا کہ منشیات فروشی کا مکروہ دھندا کرنے والے موت کے سوداگر ہیں. نوجوان نسل کو منشیات جیسے ناسور سے بچانے کے لیے سرکل کبیروالا پولیس مصروف عمل ہے. ڈی ایس پی نے کہا کہ منشیات فروشی کے اڈوں کے خاتمے تک بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی. ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شیرازی کی زیر سرپرستی ضلع انتظامیہ نے میاں چنو میں تجاوزات مافیا کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا ہے. ڈپٹی کمشنر کے حکم پر تحصیل انتظامیہ میاں چنو نے مہر آباد روڈ پر کریک ڈاؤن کر کے عارضی اور پختہ تجاوزات کا صفایا کر دیا. چیف آفیسر ایم سی میاں چنو اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. اسسٹنٹ کمشنر نے دوبارہ تجاوزات قائم کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا عندیہ بھی دیا. اس کارروائی میں افرادی قوت کے ساتھ بھاری مشینری کا بھی استعمال کیا گیا. سعودی عرب میں سفارت خانہ پاکستان میں یوم پاکستان کی سادہ مگر پروقار تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں سفیر پاکستان راجہ علی اعجاز نے پرچم کشائی کی. مزید دیکھتے ہیں رانا عظیم کی اس رپورٹ میں. دارالحکومت ریاض میں سفارت خانہ پاکستان میں کرونا وائرس کی وجہ سے سفارتی افسران اور عملے نے شرکت کی. اس موقع پر سفیر پاکستان نے قومی ترانے کی دھن میں پرچم کشائی کی. اس موقع پر سفیر پاکستان راجہ علی اعجاز نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوم پاکستان کا دن تجدید عہد کا دن ہے اور ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہمیں مل کر ملک کی ترقی کو یقینی بنانا ہے. تقریب میں صدر مملکت عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان کے پیغامات بھی پڑھ کر سنائے گئے. کیمرامین اجمل کے ساتھ رانا عظیم، ٹی وی ٹوڈے، سعودی عربیہ، ریاض. تھانہ ساہیوال پولیس کی بڑی کارروائی. موٹر سائیکل چور سمیت 3 ملزمان گرفتار. 2 لاکھ روپے مالیت کے چوری شدہ 2 موٹر سائیکل، شراب اور کلاشن کو برآمد. ایس ایچ او تھانہ ساہیوال انسپیکٹر خان نے سب انسپیکٹر ظفر عباس اور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر محمد جاوید اور دیگر ملازمین پر مشتمل ٹیم کے ہمراہ ریڈ کر کے موٹر سائیکل چوری میں ملوث ملزم علی ولد محمد حیات کو گرفتار کر کے قبضے سے 2 لاکھ روپے مالیت کی موٹر سائیکلیں برآمد کر لیں. بعد ازاں قانونی کارروائی کرنے کے بعد اصل مالکان کے حوالے کر دیں، جبکہ دیگر ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور منشیات برآمد کر کے مختلف دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر لیے. حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ کا ضلع بھر میں قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. اسسٹنٹ کمشنر سہولت حیات وٹو کا قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن. کروڑوں روپے کی 278 کنال سرکاری اراضی واگزار کروا لی گئی ہے. ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد نے کہا کہ ضلع انتظامیہ، محکمہ تحصیل کونسل، ٹاؤن کمیٹی سمیت محکمہ پولیس کی بھاری نفری نے اس آپریشن میں حصہ لیا. ضلع بھر میں اب تک 28,300 کنال سے زائد سرکاری اراضی واگزار کروائی جا چکی ہے. ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد نے آئندہ کسی بھی قسم کے ناجائز قبضے پر مزید سخت کارروائی کرنے کے احکامات جاری کیے. نارووال سے اہم خبر ہے. نارووال میں ریلوے ٹریک کے نیچے برساتی نالے کی پلی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. علامہ اقبال اور لاسانی ایکسپریس ٹرین کے مسافر موت کے منہ سے گزرنے لگے. محکمہ ریلوے نے برساتی نالے پر مستقل پلی بنانے کی بجائے عارضی پلی بنا دی ہے. یہ مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں. نارووال میں ریلوے ٹریک کے نیچے برساتی نالے کی پلی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. خدا نخواستہ کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے. علامہ اقبال اور لاسانی ایکسپریس ٹرین کے مسافر موت کے منہ سے گزرنے لگے ہیں. محکمہ ریلوے نے برساتی نالے پر مستقل پلی بنانے کے بجائے عارضی پلی بنا دی ہے.
ویکسینیٹر ویلفیئر ایسوسیشن ضلع بدین کی جانب سے اپنے مطالبات کے حق میں بدین پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ویکسینیٹر ویلفیئر ایسوسیشن ضلع بدین کے ورکرز نے اپنے جائز مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ گزشتہ 10 دن سے پورے ضلع بدین کے حفاظتی ٹیکوں کے سینٹرز بند ہیں اور گزشتہ 1 ماہ سے پورے سندھ میں موبائل کی انٹری بند ہے۔ ہم ویکسینیٹرز کو نہ ہی اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، نہ ہی ہمیں ٹائم اسکیل دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویکسینیٹرز کو حق دیا جائے، جس کے لیے ہم نے 7 ماہ قبل بھی 32 دن احتجاج کیا تھا، جس پر ہمیں صرف جھوٹی تسلیاں دے کر ہمارے احتجاج کو ختم کروا دیا گیا تھا۔ قصور سے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ قصور میں کاروباری مراکز کمرشل ایکٹیویٹیز کا نیا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کاروباری مراکز کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں کاروباری مراکز ہفتہ اور اتوار کی بجائے جمعہ اور ہفتے کو بند رہیں گے۔ انجمن تاجران اور شہری کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ آپ کو خبر سے آگاہ کر رہے ہیں قصور سے، جہاں کاروباری مراکز کمرشل ایکٹیویٹیز کا نیا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کاروباری مراکز کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں کاروباری مراکز ہفتہ اور اتوار کی بجائے جمعے اور ہفتے کو بند رکھے جائیں گے۔ انجمن تاجران اور شہری کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ ٹی بی کے عالمی دن کے موقع پر جیکب آباد میں سیمینار کا انعقاد ہوا۔ مقررین کی جانب سے آگاہی واک بھی کی گئی۔ جیکب آباد انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسپتال میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ آگاہی سیمینار میں ڈائریکٹر جیمز عبدالواحد تگر، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عبدالغفار اور ٹی بی سینٹر کے انچارج واجد بھٹو اور ڈاکٹر سمیت شہریوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس دن کو منانے کا مقصد عام عوام کو آگاہی دینا ہے۔ دنیا بھر میں تقریباً 4000 افراد ٹی بی کی وجہ سے اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ٹی بی سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں سے 21 سالوں میں 6 کروڑ 3 لاکھ افراد کی زندگیاں بچائی گئی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہر سال ہم ٹی بی کی تباہ کاریوں، معاشرتی اور معاشی نقصانات کے بارے میں عوام میں شعور بیدار کرنے اور عالمی سطح پر ٹی بی وبا کو ختم کرنے کی کوششیں تیز کرنے کے لیے 24 مارچ کو عالمی طور پر ٹی بی کا دن مناتے ہیں۔ عوام کے مسائل اور شکایات ان کی دہلیز پر حل کرانے کے لیے ضلع انتظامیہ نوشہرہ کی جانب سے گورنمنٹ ہائی اسکول جہانگیرہ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں نوشہرہ سے ماجد خٹک۔ بہت بڑا اچھا اقدام ہے اور اسپیشلی ڈسٹرکٹ نوشہرہ جو ہے نا، انہوں نے 17 تاریخ کو کھلی کچہری نوشہرہ میں منعقد کی تھی، آج جہانگیرہ میں منعقد کی اور یہ بہت بڑا ایکشن ہے۔ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بہت اچھا موقع ہے، لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کھلی کچہری کیسے کہتی ہے، لوگوں نے اپنا مسائل لایا، ڈی سی اے سی کے سامنے بتایا، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ صوبائی حکومت کے احکامات کی روشنی میں ڈپٹی کمشنر نوشہرہ میر رضا اوزگن کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر تحصیل جہانگیرہ عبدالصمد نظامان کے زیر نگرانی گورنمنٹ ہائی اسکول جہانگیرہ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہری میں محکمہ صحت، محکمہ تعلیم، CNW، پبلک ہیلتھ، TMA، نادرا اور دیگر محکموں کے افسران کھلی کچہری میں عوام کے روبرو ہوئے۔ کھلی کچہری میں علاقہ کے عوام نے ان کو درپیش مسائل و شکایات متعلقہ محکموں کے افسران کو آگاہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر عبدالصمد نظامانی نے کہا کہ عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنا ضلع انتظامیہ نوشہرہ کی اولین ترجیح ہے۔ آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کی پالیسی ہے کہ ہر مہینے ایک کھلی کچہری ارینج کی جاتی ہے جس میں سارے لائن ڈپارٹمنٹس موجود ہوتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ تمام لائن ڈپارٹمنٹس بشمول DSP صاحب، CNW سے، وابڈا، NHA تمام ڈپارٹمنٹ سے لوگ موجود تھے اور جو ایشوز ریز ہوئے ہیں ان کا ہم نے جو موقع پر حل ہو سکتے تھے وہ ہم نے کیے ہیں۔ باقی ساری چیزیں ہمارے پاس نوٹ ہو گئی ہیں۔ یہ ہمارا آن لائن سسٹم ہے PMRU کا، وہاں پر یہ اپلوڈ ہو جاتی ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ سے اس کا فالو اپ ہوتا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر تحصیل جہانگیرہ عبدالصمد نظامانی نے علاقائی عوام کے مسائل و شکایات کے حل کے لیے موقع پر متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایت جاری کی۔ علاقائی عوام نے ضلع انتظامیہ نوشہرہ کی طرف سے کھلی کچہری کے انعقاد کو بہت سراہا۔ ماجد خٹک، ڈسٹرکٹ رپورٹر، نوشہرہ۔ ماحولیاتی اور زراعت کے ماہرین نے مستقبل میں پانی کے لیے ایک سنگین خطرے کی پیشگوئی کر دی۔ کہا زیادہ پانی لے کر کم پیداوار دینے والے فصلوں کی بجائے کم پانی پر زیادہ پیداوار دینے والی فصلیں اگائی جائیں۔ سندھ زرعی یونیورسٹی اور RDF کے مشترکہ تعاون سے آبی اقدار اور دستیاب وسائل سے متعلق اہم سیمینار منعقد کیا گیا۔ ماہرین نے پانی سے متعلقہ نقصان کو روکنے کے لیے آگاہی مہم پر زور دیتے ہوئے مستقبل کی پانی کی صورتحال کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا۔ فتح مری نے کہا کہ پانی کو معاشرتی اقدار میں شامل کرنا ہوگا۔ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے جبکہ
کاچھو، کوہستان اور تھر سمیت دیگر خشک علاقوں میں معصوم بچوں کو راستے سے گزرنے والی گاڑیاں روک کر لوگوں سے پانی طلب کرتے دیکھا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے آبی وسائل کی مالکی قبول کرنی پڑے گی، ہمیں پانی کے مناسب استعمال کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پانی کے تحفظ کے سلسلے میں چھوٹے ذخائر کی ضرورت ہے، جس میں سیلاب اور بارش کے پانی کو بھی بچایا جا سکتا ہے۔ عالمی ٹی بی ڈے کے موقع پر رورل ہیلتھ سینٹر صدر گوگیرا میں فری کیمپ لگانے کے ساتھ ساتھ عوام میں آگاہی کے حوالے سے واک کی گئی، جس میں چیف ایگزیکٹو آفیسر محکمہ صحت اکاڑا اور گوگیرا پریس کلب کے تمام ممبران نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں غلام عباس چودھری کی اس رپورٹ میں۔ عالمی ٹی بی ڈے کے موقع پر رورل ہیلتھ سینٹر صدر گوگیرا میں فری کیمپ لگانے کے ساتھ عوام میں آگاہی کے حوالے سے واک کی گئی، جس میں چیف ایگزیکٹو آفیسر محکمہ صحت اکاڑا ڈاکٹر عبدالمجید، ڈسٹرکٹ ٹی بی کنٹرولر اکاڑا ڈاکٹر محمد عمران اور صابر مغل ایڈوکیٹ نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ RHC کے انچارج ڈاکٹر رائے محمد منشا، صدر گوگیرا پریس کلب ڈاکٹر مہر محمد سلیم سمیت سول اسپتال کے تمام سٹاف، مقامی موظفین، سماجی و فلاحی شخصیات اور صحافیوں کی کثیر تعداد نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر CEO ہیلتھ اکاڑا ڈاکٹر عبدالمجید نے کہا ٹی بی قابل علاج مرض ہے، مگر آگاہی نہ ہونے سے علاج کی جانب توجہ نہیں دیتے۔ ڈاکٹر عمران نے کہا ہم ٹی بی کے علاج غریبوں کو ان کے گھر تک پہنچائیں گے۔ مقامی انچارج ڈاکٹر رائے محمد منشا نے کہا پاکستان ایک ترقی پذیر اور غریب ملک ہے اور آلودگی کی وجہ سے یہاں مریضوں کی تعداد میں زیادہ اور جانوں کا بہت ضائع ہوتا ہے، مگر اب ضلع افسران کی خصوصی دلچسپی سے اس نوعیت کے سرکاری طور پر فری میڈیکل کیمپ لگا کر مفت ادویات کی فراہمی اور ٹیسٹ کی سہولت فراہم کی جائے گی اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس موقع پر ڈاکٹر رائے محمد منشا نے گوگیرا پریس کلب رجسٹر صدر گوگیرا کے تمام ممبران کا بہترین تعاون کرنے پر خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ مین عبدالغفار کاظم کے ساتھ غلام عباس چودھری، ٹی وی ٹوڈے۔ وفاق المدارس العربیہ کے زیر اہتمام سالانہ امتحانات ایک ہفتہ جاری رہنے کے بعد اختتام پذیر ہو گئے ہیں۔ ملک بھر کی طرح اٹک ضلع بھر میں بھی وفاق المدارس العربیہ کے زیر اہتمام سالانہ امتحانات اختتام پذیر ہو گئے۔ امتحانات کا سلسلہ ہفتے سے شروع ہوا تھا، جو ایک ہفتہ جاری رہتے ہوئے آج اختتام پذیر ہو گیا۔ ضلع بھر میں 6080 طلباء اور طالبات نے امتحانات میں درس نظامی کے تحت حصہ لیا۔ ضلع میں 32 امتحانی مراکز قائم کیے گئے تھے، جن کی نگرانی کے لیے 180 اساتذہ کرام کو تعینات کیا گیا تھا۔ وفاق المدارس کی جانب سے جاری کی گئی ہدایات کے تحت کورونا کی SOPs پر بھی عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ پاک پتن کے علاقہ شیخ جمال میں تیز طوفان کی وجہ سے گزشتہ روز سے بند ہونے والی بجلی بحال نہ ہونے پر شہریوں کا صبر جواب دے گیا۔ اہل علاقہ روڈ پر آ گئے اور وابڈا کے خلاف دھرنا دے دیا۔ گزشتہ 24 گھنٹے سے بند بجلی کی بندش کے خلاف شہری سڑکوں پر آ گئے اور ٹائر جلا کر چوک شیخ جمال کو بلاک کر دیا۔ حکام کی جانب سے بجلی بندش کی وجہ ٹرانسفارمر کی خرابی بتائی گئی ہے، جبکہ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ وابڈا اہلکار ٹرانسفارمر کو ٹھیک کرنے کے لیے رقم کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تاحال وابڈا حکام کی جانب سے نہ تو بجلی ٹھیک کی گئی ہے اور نہ ہی کوئی وابڈا آفیسر مظاہرین سے مذاکرات کے لیے آیا۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر زہیب صادق سدھو کا پولیو ٹیموں کے لیے ٹریننگ سینٹر کا دورہ۔ ٹریننگ سینٹر میں سٹاف سے پولیو کے حوالے سے بریفنگ ملی۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر زہیب صادق کا پولیو ٹیموں کے ٹریننگ سیشن کا اچانک بنیادی مرکز صحت 140-10R اور یونین نمبر 33 رحیم شاہ کا دورہ، اور اس موقع پر ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر زہیب صادق نے کہا کہ پولیو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے تربیتی سیشنز بروقت مکمل کیے جائیں۔ 29 مارچ 2021 سے شروع ہونے والی پولیو مہم میں اہداف کے حصول کو 100% یقینی بنایا جائے۔